सहा यसहू सहन, ये बाब नसरा से इस्तेमाल होता है। इसके दो माना आते हैं। एक माना आते हैं भूलना, दूसरे माना आते हैं इसके तर्क करना। सहायसु के माना एक आते हैं भूलना और दूसरे आते हैं तर्क करना। यहाँ जो इन्होंने बाय कायम किया है बाबू साहबी, इससे मुराद है सजदाए सहू का बयान। नमाज के जो वाजिबात हैं, अगर कोई वाजिब छूट जाए तो उसकी तलाफी सजदाए सहू से हो सकती है। और अगर फ़र्ज छूट जाए तो उसकी तलाफी सजदाए सहू से हो। फिर तो नमाजी क्या हो जाएगी भाई, फासिद। तो सजदाए सहू जो है या तो फ़र्ज में क्या हो जाए ताख़ीर, या वाजिब जब क्या होता है सजदाए सहू। सजदाए सहू करने का तरीक़ा क्या है? सजदाए सहू करने का तरीक़ा ये है कि पहले तहियात के अंदर बैठा जब आदमी आखिरी आयदे में तो तहियात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआएं पढ़े और फिर एक तरफ सलाम दे। और एक तरफ सलाम फेरने के बाद फिर वो क्या करे, सजदे। एक नहीं करेगा, कितने सजदे करेगा? और उन सजदों में भी वही तस्बीहात पढ़ेगा जो सजदे की तस्बीहात है। सुभान रब्बियल आला। दो सजदों के बाद बैठे, अब क्या पढ़े? तहियात। और तहियात पढ़ के अब क्या फेर दे? ये सजदाए सहू का ये इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान कि सजदाए सहू सलाम से पहले है या सलाम के बाद है। हमारे यहाँ क्या है, सजदाए सहू सलाम से। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमतुल्लाह सजदाए सहू सलाम के बाद। हमारे यहाँ कहाँ है? और उनके यहाँ बाद। इमाम मालिक अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सलाम से पहले भी है और सलाम के बाद भी। अगर सजदाए सहू हुआ है किसी नुकसान की वजह से, सजदाए सहू क्यों कर रहा है, कोई क्या हो गया नुकसान, तो सलाम से पहले सजदाए सहू। और अगर किसी चीज़ के बढ़ाने और ज़्यादती की वजह से सजदाए सहू कर रहा है तो सलाम के बाद। उसी को कहते हैं अद्दालु बिद्दाली वल क़ाफ़ु बिल क़ाफ़। अल क़ाफ़ु बिल क़ाफ़, अगर नुकसान की वजह से सजदाए सहू है तो नुकसान में भी क्या है, क़ाफ़। तो क़ब्ल सुजूद होगा, क़ब्ल में भी क्या है भाई, अद्दालु बिद्दाली। और अगर ज़्यादती की वजह से सजदाए सहू हुआ है, इसमें दाल है, तो बादस सलाम, बाद में भी क्या है। ये उनको याद रखने का आसान तरीका, अल क़ाफ़ु बिल क़ाफ़ी वद्दालु। अब रिवायत देखिए। إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ولبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه۔ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
بلا شبہ تم میں سے کوئی آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر لبس علیہ اسے کس میں ڈال دیتا ہے؟ شک و شبہ میں۔ کس میں ڈال دیتا ہے بھائی؟ شک و شبہ۔ کتنا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھنی، یعنی اسے یہ لگتا ہے کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی آدمی یہ کیفیت محسوس کرے تو چاہیے کہ 2 سجدے سہو کر لے، اس کے بعد بیٹھے کیا کر لے؟ وہ سجدہ سہو کر لے، بیٹھے۔ آگے یہ کر لیں۔ وعن عطاء بن يسار بن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليكره الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما ل4 كانتا ترغيبا من الشيطان رواه مسلم رواه مالك عن عطاء مرسلا وفي رواية شفعها بهاتين السجدتين۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ روایتوں کے اندر یہ آیا کہ اگر کسی آدمی کو کمی اور زیادتی کے اندر شک پیدا ہو جائے، مثلا یہ شک پیدا ہو جائے کہ 3 رکعتیں ہوئی یا 4، کس میں شک پیدا ہو رہا؟ کمی اور زیادتی۔ تو بعض احادیث کے اندر تو یہ آیا کہ ایسی صورت میں بنا علی العقل کرے گا، یعنی کیا مان لے گا؟ 3۔ 2 یا 3 میں شک ہو رہا ہے تو کیا مان لے گا؟ بنا علی العقل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو 3 کا ہونا تو کیا ہے؟ یقینی۔ تو اسے بنا علی العقل بھی کہتے ہیں اور بنا علی الیقین بھی کہتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ حکم آیا کہ ایسی صورت میں بنا علی العقل نہیں کرے گا بلکہ تحری کرے گا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ ایسی صورت میں استیناف کرے گا، سرنو کیا پڑھے گا؟ ائمہ ثلاثہ نے تو بنا علی العقل والی روایت کو لیا۔ کون سی روایتوں کو لیا؟ کہ جب شک ہو جائے تو کیا کرے گا بھائی؟ بنا علی العقل۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھو حدیث حضرت عطا ابن یسار نقل کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کے اندر شک ہو جائے، ولم یدری اور اسے یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی اس نے، 3 یا 4، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ تو یوں فرمایا کہ شک کو چھوڑ دے۔ طرح یطرح کے معنی پھینکنا، اس کو چھوڑ دے بھائی۔ شک کتنے میں ہے؟ 4۔ اس میں ہے شک 4۔ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ اور یقین کے اوپر بنا کرے۔ اس پر بنا کرے؟ یقین پر۔ اور یقین کیا ہے؟ عقل۔ تو اس کو بنا علی العقل بھی کہتے ہیں اور بنا علی الیقین۔ دیکھو صاف آیا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا کر لے گا؟ ثم یسجد سجدتین، پھر اس کے بعد میں 2 سجدہ سہو کرے گا، قبل ان یسلم، اس سے پہلے بھائی۔ تو اس میں سلام سے پہلے ہے سجدہ سہو، یہ کس کا مسلک ہے؟ امام شافعی۔ کس کا؟ یہ ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ فَإِنْ كَانَ صَلَّى 5 اور اگر اس نے نماز پڑھ لی 5 رکعت، یعنی ہو گئی تھی کتنی بھائی؟ 4، لیکن بنا علی الیقین کر کے کتنا سمجھا اس نے؟ 3 ہے، تو کل کتنی ہو گئی؟ 5۔ تو 4 تو فرض ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، اور ایک جو رہ گئی ہے بیچ میں، اس کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ شفعنا لہ صلاتہ، بس اگر اس نے نماز پڑھی 5 رکعتیں ہیں تو یہ 2 سجدے
اس کی نماز کو کیا بنا دیں گے؟ جفت. شفعنا لہو، اس کی نماز کو کیا بنا دیں گے؟ یہ جفت. یعنی ایک رکعت تو 5 بھی ہو گئی، اور 2 سجدے قائم مقام کس کے ہو جائیں گے؟ ایک رکعت کے. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6. 2. ارے 4 تو فرض ہوئی گئے، 2 کیا ہو گئی ہیں؟ اور کیا کر لے گا؟ سجدہ چاہے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، اس سے کوئی فرق. بتاؤ آگے سمجھ میں بات؟ یہ کس کا مسلک ہے؟ ائمہ سلف. وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر اس نے پڑھی ہے کتنی بھائی؟ 4 رکعت. ہوئی بھی کتنی تھی؟ 3. 4 اور 3 میں شک تھا نا، تو ہوئی بھی کتنی تھی؟ 3. اور اس نے مانا بھی کیا؟ 3. ایک اور پڑھی اس کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 4. بس اگر وہ ہو گئی ہیں 4، تو اب یہ 2 سجدے جو بعد میں کیے، اس کا کیا ہوگا؟ اگر انہیں ایک رکعت کے قائم مقام مانو تو ایک رکعت خالی رہ گئی. تو کہہ رہے ہیں کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ 2 سجدے جو ہو گئے وہ شیطان کی ذلت کا سبب ہوں گے. شیطان کیا ہوگا اس سے؟ کہ لے تو نے نماز کے اندر کیا ڈالا تھا خلل، میں اور مزید کیا کر رہا ہوں؟ 2. تو یہ شیطان کی ذلت کا سبب ہوں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام مالک نے روایت حضرت عطا سے نقل کی ہے مرسل ہے. اور مالک کی روایت میں یہ ہے کہ شفعہا بہاتین السجدتین، ہے کہ وہ اس کو کیا بنا دے گا؟ یہ 5 رکعتیں جو ہے نا، 5ویں رکعت کو کیا بنا دے گا؟ جفت. کس سے بنا لے؟ جفت کس سے؟ 2. احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کا مسلک اس میں بالکل ہے. احناف نے تمام روایتوں کا عمل کیا. احناف نے یہ کہا کہ اگر اسے زندگی میں پہلی بار ایسا شک ہوا، کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ شک تو ہوتا ہے، لیکن کبھی سال میں 2 سال میں 1 آدھ مرتبہ شک، تو وہ استیناف کرے گا. کیا کرے گا؟ نیت توڑ کر کیا پڑھے گا؟ اسرے. اور اگر ایسا اسے بار بار اتفاق ہوتا رہتا ہے، شک بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اگر تحری کر سکتا ہے تو کیا کرے گا بھائی؟ تحری. اور تحری میں جس چیز کے اوپر تحری ہو جائے اس پر عمل کرے. اور بعد آدمی ایسا ہے کہ تحری میں بھی ایک طرف ذہن نہیں ہو رہا ہے، تو غور کرا تو پتہ چلا کہ یار 3 ہوئی، یعنی کیا ہوئی؟ 4 یعنی 3 ہوئی، یعنی تحری بھی نہیں ہوئی. تو وہ کیا کرے گا؟ بنا علم سب پر عمل ہوتا ہے جی. پھر ہمارے یہاں ایک اور اختلاف ہے، وہ 4تھی رکعت میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا. اگر 4تھی رکعت میں وہ بیٹھا کس میں، اور 5ویں رکعت پوری پڑھ لی اسے نے، تو تاخیر ہوئی کس میں؟ سلام پھیرنے میں. کیا کریں گے بھائی؟ اور اگر 4تھی رکعت میں نہیں بیٹھا ہے، وہ کس کے لیے کھڑا ہو گیا؟ 5ویں رکعت میں. تو کب تک لوٹ کر آ سکتا ہے؟ سجدے سے پہلے کیا کرتا آ جائے؟ لوٹ کر. اور اگر نہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا اسے؟ سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ 6 کی 6 رکعتیں کیا ہو جائیں گی؟ یعنی 1 رکعت اور پڑھ لیں، کتنی ہو جائیں گی؟ 6. سب کیا ہو جائیں گی؟ فرض ہوگا. یاد کرنا. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد. صلیت نہیں، صلیتا. قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی 5 رکعتیں، دھوکے سے پڑھا دی. کیسے پڑھا دی؟ پھر کیا ہوا؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یا نبی اللہ، نماز میں زیادتی کر دی گئی، ازیدہ فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا ما ذاکا، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں. صلیت 5،
یہ سن کر آپ نے کتنے کرے بھائی؟ 2 سجدے کرے سلام کے بعد۔ یہ احناف کی دلیل ہو گئی کہ سجدہ سہو کب ہوگا؟ سلام کے بعد ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کیا ہوں بھائی؟ بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، کما تنسون، جیسے کہ تم کیا کر جاتے ہو؟ بھول جاتے ہو۔ تو جب میں بھول جاؤں فذکرونی، مجھے کیا کرو؟ تم یاد دلاؤ۔ مرد یاد کس سے دلائیں گے؟ تسبیح سے۔ اور عورتیں کس سے یاد دلائیں گی؟ تاریخ تسبیح۔ اور جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے فلیتحرّ، تو وہ کیا کرے بھائی؟ تحری کرے۔ تو سمجھ گئے آپ کیا تحری کا مطلب ہے؟ وقت کیا مطلب؟ تو وہ تو تحری میں وقت تھوڑی لگ رہا، پھر تو اس سے تحری ہوئی نہیں رہی بیچارے سے۔ اس طرح سے وقت لگ رہا ہے پھر تو کیا نہیں ہو رہی اس سے تحری، پھر بنا اللہ تعالیٰ۔ اور جب کیا کرے پھر؟ جب تم میں سے کسی آدمی کو شک ہو جائے تو وہ درستگی کی تحری کرے، اور پھر جو تحری ہو جائے ولیتم علیہ، اسی کے اوپر کیا کرے؟ نماز کو ثم لیسلم، اور پھر کیا پھیر دے؟ سلام۔ اور سلام پھیرنے کے بعد پھر کیا کرے بھائی؟ 2 وعن ابن سيرين عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن نسيت وانا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروزه في المسجد فاتقى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له باليدين. قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم فقال لم أنس ولم تقصر. فقال كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه. ولفظ للبخاري وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله. یہ روایت حضرت ابن سیرین کی ہے۔ وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شام کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ احدی صلاتي العشی، اصل میں صلاتین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو کیا پڑھیں گے؟ صلاتي العشی، شام کی 2 نمازیں۔ کون سی؟ ظہر یا عصر، ان میں سے کوئی ایک نماز پڑھا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس نماز کو متعین کیا تھا لیکن میں بھول گیا کہ ظہر کی یا کیا تھی؟ عصر، لیکن میں بھول گیا۔ قال، کہا صلی بنا رکعتین، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی پھر سلام پھیر دیا، دھوکے سے 2 رکعت پر کیا پھیر دیا؟ سلام۔ فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد فاتکأ علیہا، اور آپ کھڑے ہو گئے ٹیک لگا کر اس لکڑی پر جو مسجد میں پڑی ہوئی تھی۔ کیسے بھائی؟ ارضن، چوڑائی۔ یہ سمجھ میں آئی؟ آپ اس لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں ارضن کیسے؟ چوڑائی میں۔ کأنہ، گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ غصے میں، اور آپ نے داہنا ہاتھ رکھا بائیں ہاتھ پر۔ داہنا ہاتھ کس پر رکھا؟ وشبک بین اصابعیہ، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی۔ دیکھ ترجمہ دیکھتے رہنا، تو کچھ سے کچھ ترجمہ کرو۔
दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्या की, दाखिल की। देख रहे हैं आप। वज़अ खद्दहुल अयमन अला ज़हरी कफ़्फ़िहिल युसरा, और दाहिना गाल रखा बाएं हाथ की इस पर पुष्ट पर। ऐसे लग के खड़े हो गए, ऐसे लकड़ी पड़ी हुई वहां आप खड़े हो। वखरजत सरआनुल कौमी, और जल्दबाज लोग निकल गए मस्जिद के दरवाजों से। तो ये नौजवान तरह के लोग थे, ये निकल गए और यूँ कहते हुए गए कुसीरत सलात, नमाज में क्या कर दी गई भाई, कमी। क्योंकि वही बाकायदा चल रही थी तो कमी ज़्यादती होती रहती थी। और मजमे के अंदर यानी नमाजियों के अंदर मुक्तदियों में अबू बकर और उमर भी थे। फ़हाबाहु अन युकल्लिमाहु, तो उन पर खौफ तारी था आपसे गुफ्तगू करने के बारे में। तो खौफ की वजह से आपसे गुफ्तगू। वफिल कौमी रजुलन, और कौम में एक आदमी था कैसा, फी यदैहि तूलुन, कि जिनके हाथ कदरे लंबे थे। और उनको क्या कहा जाता था, जुल्यदैन। वैसे नाम इनका क्या था, खिरबा। नियत क्या थी, जुल्यदैन, जरा इनके हाथ औरों के मुकाबले पर। उन्होंने कहा, उन्होंने हिम्मत की, क्या की, या रसूल अल्लाह अनसीता अन कुसिरतिस सलातु, आप भूल गए या नमाज में कमी कर दी गई। आपने फरमाया लम अनसा वलम तुक्सर, ना तो मैं भूला और नमाज में क्या की गई है, कमी है ना। कि क्या हुआ, तो वो कहने लगे जुल्यदैन के 2 रखते पढ़े आपने। तो आपने फरमाया लोगों से, अकमा यकूलू, कि ऐसा ही है जैसे जुल्यदैन कह रहे हैं। जुल्यदैन जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, 2 ही रकतें हुई हैं। साहबा ने कहा हाँ। फतक़द्दमा, तो आप अब आगे बढ़े, कहाँ, मुसल्ले पर। फसल्ला मा तरका, और छूटी हुई नमाज आपने पढ़ाई और फिर उसके बाद में सलाम फेरा। और सलाम फेरने के बाद तकबीर कहते हुए सजदे में गए। कैसा सजदा, फिर आपने क्या किया, सजदा किया नमाज के सजदे की तरह या उससे लंबा। और फिर अपना सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और सजदे में गए, फिर तकबीर कही और क्या किया, सजदा किया, उसी जैसा सजदा या उससे लंबा। और फिर आपने अपना सर उठाया और तकबीर कही। तो रुबमा सअलूहु, बसा औकात शागिर्दों ने मालूम किया इब्ने सीरीन से, क्या मालूम किया, सुम्मा सल्लमा, क्या फिर सजदा सहू के बाद आपने सलाम भी फेरा। फ़यक़ूलू, तो इब्ने सीरीन ने शागिर्दों के इस सवाल के जवाब में कहा, नुब्बी, तो मुझे ये खबर दी गई है कि इमरान इब्ने हुसैन ये कहा करते थे, सुम्मा सल्लम, सजदा सहू के बाद फिर क्या फेरा आपने। जैसा हमारे यहाँ तरीक़ा है, नहीं है हमारे यहाँ तरीक़ा। ये बुखारी के अल्फाज हैं। और बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में क्या है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी जगह लम अनसा व लम तुक्सर की जगह क्या, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, इसमें से कुछ भी नहीं। अरे समझ में आई बात। लम अनसा व लम तुक्सर की जगह क्या अल्फाज आए हदीस में। फ़क़ालत ज़ुल्यदैन ने कहा, क़द काना बादु ज़ालिका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो अब आपने मालूम किया क्या बात, तो ज़ुल्यदैन ने कहा 2 रखते पढ़नी है आपने। फिर आपने सहाबा से मालूम किया था, अकमा यक़ूलु ज़ुल्यदैन, है कि ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं। अब इस हदीस पाक के अंदर मौलाना ये है कि 2 रखते पढ़ाकर आप खड़े हो गए। इसके बाद ज़ुल्यदैन ने आपसे गुफ्तगू की, गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद लोगों से आपने मालूम किया, लोगों ने कहा कि हाँ जी 2 रखते हुई, तो आप मुसल्ले पे जाके माँ बकिया 2 रखते आपने और पढ़ा दी, सजदा से ऊपर। तो भाई इस कदर कलाम की वजह से नमाज जो है वो फासिद नहीं हुई है? दौरान नमाज गुफ्तगू करने से नमाज फासिद होती है या नहीं होती, एक बहस चली इस हदीस की वजह। तो इस हदीस को सामने रखकर इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने ये फरमाया कि भाई नमाज के दौरान थोड़ा बहुत कलाम करने की इजाज़त। क्या, लेकिन हो वो किस हालत में, भूले से।
جیسے یہاں ہوا تھوڑا سا کلام ہوا اور سب نے یہ سمجھا کہ ہم نماز کیا کر چکے ہیں مکمل. تو اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے دوران نماز کس کی اجازت دی ہے؟ کلام کی. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جب کلام کی اجازت ہے تو چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہو کس کے متعلق؟ ہو نماز کے. کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو مفتی صاحب کے پاس فون لگایا تو مفتی صاحب ایسا ہوا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں ہوئی ابھی، تو فوراً اسی وقت. تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دوران نماز گفتگو کی تو اجازت ہے، لیکن وہ کس کے متعلق ہو؟ حدیث یہ سب کے سامنے، کیونکہ اس میں گفتگو ہوئی. ارے کچھ سمجھ تحریف میں آئی بات ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلام تو ہو لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ مختصر. اور مختصر کا کیا وہ معیار ہے؟ کہتے ہیں اپنے ہو. اور کیسے ہو؟ عمدن. احناف کا اس مسئلے کے اندر بالکل الگ رجحان ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کلام مفسد صلاۃ ہے، چاہے کلام قلیلاً ہو یا کثیراً ہو، نسیاناً ہو یا عمداً. سب کیا ہے؟ لہذا یہ حدیث کس کے خلاف پڑ جائے گی؟ احناف کے. اور احناف کو کیا دینا پڑے گا اس کا؟ احناف یہ جواب دیتے ہیں اس حدیث کا کہ یہ حدیث اس وقت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں کہ جس وقت نماز کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت ہے. اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ ہے یہاں حضرت ذوالیدین کا تذکیہ. کس کا؟ اور حضرت ذوالیدین کی شہادت غزوہ بدر میں ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ کس سے پہلے کا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے. نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کیا تھا؟ نماز کے اندر گفتگو کرنے کی. بعد میں کیا ہو گیا یہ حکم؟ نہیں سمجھ میں آیا جب. جی چلیے. بحینتا نہیں ہے، بجینتا. بجینہ ہے بحینہ ہے؟ بحینہ یہ ہے. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه. یہ حضرت عبداللہ ابن بحینہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھی اور آپ 2 رکعت کے اندر پہلی 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیٹھنا چاہیے تھا. قاعدہ ہے کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں. لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ جب نماز پوری ہو گئی تو لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب آقا کیا پھیریں گے؟ سلام. اب کیا پھیریں گے؟ سلام. ارے سن رہا ہے. اب آپ نے سلام تو پھیرا نہیں. کیا کرا آپ نے یہ کرا کبرہ تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کیے سلام پھیرنے سے پہلے. پھر کیا کرا آپ نے؟ سلام. مسئلہ بھی ہے. الفصل الثاني عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فصاح فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی تو آپ کو بھول لگ گئی. سہا. دیکھو یاد رکھو یہاں سہا کے معنی بھول کے ہیں، ترک کے نہیں. میں نے 2 ترجمے بتائے تھے نا، کیا کیا دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو بھول جو ہوتی ہے وہ بلا عمد ہوتی ہے اور ترک جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ عمد. آپ کو جو نماز کے اندر سہو ہوا ہے وہ کیا تھا بھائی؟ بھول تھی، یعنی جان بوجھ کر. اب یہ مت کہنا کہ جب نماز کے اندر آپ کو بھول لگی تو وہی کے اندر بھی بھول لگ گئی ہوگی. نہیں، آپ کو کبھی قول کے اندر سہو نہیں ہوا. ہمیشہ کس میں سہو ہوا ہے؟ عمل میں ہوا. کس میں نہیں ہوا سہو؟
تو آپ بھولے، پھر آپ نے 2 سجدے کیے اور سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھ کے آپ نے کیا پھیرا؟ سلام۔ یہ طریقہ میں بتا کے آیا کہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے کیا پڑھ لے؟ تشہد، پھر درود شریف، پھر دعائیں، پھر کیا کرے؟ سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، پھر کیا کرے؟ اس کے بعد تشہد پڑھے، پھر کیا پھیرتے؟ آ جاؤ چلو۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے جی۔ وعن مغيرة بن شعبة مغیرہ نا کچھ اور مغیرہ اب ہے پجامہ، اب پڑھ لے۔ وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام في الركعتين اب اذا قال نہیں ہے، اطاعت رب بھی مولوی کیا ہے؟ مولوی ہاں زور سے بول جانا۔ اذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدة السهو رواه ابو داود وابن ماجہ۔ اگر آدمی 2 رکعت کے اندر بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گیا دھو کے، اب کیا حکم ہے بھائی؟ یوں کہا کہ اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے۔ کیا کہا؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا بیٹھنے کے قریب ہے یا کھڑے ہونے کے قریب ہے؟ یہ دیکھے کہ ٹانگیں جو ہیں، ٹانگیں ہاتھ نہیں، ٹانگیں جو ہیں وہ سیدھی ہو گئی یا مڑی ہوئی ہیں؟ اگر مڑی ہیں تو کس کے قریب ہے؟ بیٹھنے۔ اور اگر سیدھی ہو گئی تو کس کے قریب ہے؟ کھڑے ہونے۔ اچھا کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے پھر یاد آیا کہ 2 رکعت میں تو بیٹھنا تھا، پھر بیٹھ گئے تو نماز فاسد ہوگی۔ حالانکہ ایسا کرنا ہے برا، لیکن نماز فاسد۔ اور کیا کرنا پڑے گا اسے؟ سجدہ سہو جب بھی کرنا پڑے گا جب بیٹھا کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہو کے بیٹھ جائے جب بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کھڑا ہو جائے 2 رکعتوں میں، پس اگر اسے امام کو یاد آ جائے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے فلیجلس تو بیٹھ جائے، اور اگر وہ کھڑا ہو جائے سیدھا تو نہ بیٹھے اور 2 سجدہ سہو کر لے۔ الفصل الثالث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کے کہاں چلے گئے؟ گھر میں اپنے، کیونکہ کمرہ تھا، اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ ایک آدمی آپ کے پاس میں پہنچے، فقام الیہ رجل، ایک آدمی آپ کے پاس میں جن کو خرباق کہا جاتا ہے، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھی بھائی؟ طویل، طول تھا، کچھ لمبے تھے، اسی لیے کیا کہا جاتا تھا؟ ذواليدين۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، اور آپ کے سامنے آپ کا کام ذکر کر دیا، معاملہ کیا کر دیا؟ ایسے ایسے 3 رکعتیں ہوئی۔ تو آپ غصے کی حالت میں نکلے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اور لوگوں کے پاس تشریف لائے، گھر میں سے کہاں گئے؟ باہر، اور یہ فرمایا اصدق ھذا، کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے 1 رکعت اور پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام۔ یہی طریقہ بھی احناف کا نہیں۔ اب رہا یہی کہ بھائی یہاں تو گفتگو ہو گئی ہے نا، اب ہمارا کیا جواب ہے اس میں؟ ارے کیا جواب ہے اس حدیث کا؟ حضرت سے پہلے یہ اس زمانے کی حدیث ہے، واقعہ ہے کہ جب نماز میں گفتگو کرنے کی۔ وعن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، رواه أحمد۔
حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے نماز پڑھی اور اسے شک پیدا ہو گیا نقصان میں، تو وہ نماز پڑھے یہاں تک کہ شک ہو جائے کہ اس میں زیادہ